काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल और मेरी तरह आपको भी इंतज़ार होगा कि हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी मज़ीद जानें। उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। किताब का नाम आप यकीनन जानते हैं, अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगानी के हवाले पर से ये एक जामे किताब है जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अल-क़रशी हैं। और हम रीडिंग के पार्ट नंबर 17 पर पहुँच गए हैं और हम मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मालूमात इस किताब में मौजूद है वो मिलकर पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इसके अलावा हमें 2 नशिस्तों में हम और यही टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो आइए अब आज की नशिस्त में पेज 238 से रीडिंग का आगाज़ करते हैं बाकायदा। और हेडिंग है आप अलैहिस्सलाम के सदक़ात। लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में सबसे ज़्यादा फ़कीरों को सदक़े दिए ताकि वो आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें और उनका हम व गम दूर हो जाए। और इमाम अलैहिस्सलाम दूसरों को भी इसकी तरगीब फरमाते थे क्योंकि उस पर इंसान को अजर जजील मिलता है, जीम से ये लाम मिलता है। इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है इन्वर्टेड कॉमा, जब कोई इंसान किसी कमज़ोर मिस्कीन को सदका देता है तो उस वक्त अता करने वाले के हक़ में मिस्कीन की दुआ ज़रूर कबूल होती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। और हवाला है वसाइल उशिया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 296। और फिर लिखा है कि हम आप अलैहिस्सलाम के बाज़ सदक़ात को ज़ेल में बयान कर रहे हैं। आइए अब तादाद बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आपको आदत हो गई है कि मैं पहले से आपको बताती हूँ। तो जी 4 यहाँ पे दिए गए हैं। आपने कहा था ना सदक़ात जो आपके हैं उनको बयान करते हैं, 4 दिए गए हैं जी। पहले नंबर पे लिखा है लिबास तसद्दुक़ करना। लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम अच्छे लिबास पहनते थे। आप अलैहिस्सलाम सर्दी के मौसम में लिखा है खज़ का लिबास पहनते, जब गर्मी का मौसम आ जाता तो उसको सदका कर दे देते थे या उसको फ़रोख्त करके उसकी कीमत सदका दे देते थे। और गर्मी के मौसम में वो मिस्री मीम स्वाद रे छोटी है मिस्री लिबास पहनते थे। जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो उनको सदका दे देते थे। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 36 सफ़ा नंबर 161। फिर लिखा है कि और आप फरमाते थे कि इन्वर्टेड कॉमा के मुझे अपने परवरदिगार से शर्म आती है कि मैंने जिस लिबास में अल्लाह की इबादत की है उस लिबास की कीमत खाऊं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है। और यहाँ पर हवाला आपको नोट करना है, नासिख़ तवारीख़। यहाँ असल में इस वक्त लाइट गई हुई है और मैं थोड़ी सी हल्की लाइट में पढ़ रही हूँ। नासिख़ तवारीख़ नून अलिफ सीन खे, नासिख़ तवारीख़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 67। यूपीएस के ऊपर इस वक्त हल्की लाइट एक जल रही है जिसके ऊपर मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे आदत है ज़रा तेज़ रोशनी में पढ़ने की ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये यकीन रखिएगा कि गलत नहीं पहुँचाऊँगी सारी मालूमात, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, हमने लिबास के साथ तसद्दुक़ करना पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे है अपनी पसंदीदा चीज़ का सदक़े में देना। लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम अपनी पसंदीदा चीज़ सदक़े में दे देते थे। रावियों का कहना है कि इमाम अलैहिस्सलाम सदक़े में बादाम और शक्कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम से इसके मुतालिक सवाल किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की इस आयत की तिलावत फरमाई, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92। तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा कि तुम नेकी की मंजिल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ों में से राह खुदा में अनफाक ना करो। अलिफ नून फे अलिफ काफ, अनफाक ना करो। और हवाला इस सारी तफसीलात का है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 46 सफ़ा नंबर 89। फिर लिखा है मौरख़ीन का बयान है कि इमाम अलैहिस्सलाम अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। तो आप अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़े से थे तो अफ्तार के वक्त आप अलैहिस्सलाम की एक कनीज़ ने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अंगूर पेश किए। एक साइल ने सवाल किया कि तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अंगूर के गुच्छे को इसे देने का हुक्म सादिर फरमाया। एक साइल दोबारा पढ़ते हैं कि एक साइल ने सवाल किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अंगूर के गुच्छे को से देने का हुक्म सादिर फरमाया।
تو کنیز نے دوبارہ اپنے خریدے ہوئے انگور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو دروازے سے دوسرے سائل نے سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے وہ انگور کے گچھے بھی اسے دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد پھر کنیز نے اپنے خریدے ہوئے انگور امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو تیسرے سائل نے دروازے سے سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے انگور کے وہ گچھے سائل کو دے دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، المحاسن بریکٹ میں لکھا ہے برقی بیرے، قاف چھوٹی ہے، اور صفحہ نمبر 547، اور اگلا ہے فروع الکافی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 350۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی اس نیکی میں کتنی مشابہت تھی کہ جنہوں نے 3 دن پے در پے ایسی طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ سب روزے کی حالت میں تھے، تب بھی انہوں نے مسکین، یتیم اور اسیر کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تو اللہ نے ان کی شان میں سورہ حل عطا نازل فرمائی۔ ان کی یہ عظیم جلالت و بزرگی رہتی دنیا تک باقی رہے گی، یہاں تک کہ خدا زمین کا وارث ہو اور ان پر احسان کرے۔ اب آئیے اگلا تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا اپنے مال کو تقسیم کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور دوسرا حصہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اپنے چچا امام حسن علیہ السلام فرزند رسول علیہ السلام کا اتباع فرمایا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ اپنا سارا مال تقسیم کیا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، خلاصہ تہذیب الکمال، صفحہ نمبر 231، الحلیت، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 140۔ پھر ہے یہ ہے جی جمہرۃ الاولیاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 71۔ ہدایت بدایہ اور نہایہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 105، اور طبقات ابن سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 19۔ چلیے اب مزید آگے پڑھتے ہیں۔ اگلا چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا مخفی طور پر صدقہ دینا۔ لکھا ہے اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز مخفیانہ طور پر صدقہ دینا تھا تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنے اور آپ علیہ السلام سے مستفیض ہونے والے فقراء کے درمیان مخفیانہ طور پر رابطہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو خدا سے محبت اور فقراء کے ساتھ صلہ رحم کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو مخفیانہ طور پر صدقہ دینے کی رغبت دلاتے اور فرماتے، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ہم پڑھتے ہیں، فرماتے کہ چھپ کر صدقہ دینا خدا کے غضب کو خاموش کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ الحفاظ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 75، اخبار الدول، صفحہ نمبر 110، نہایت العرب، الف لام الف ر ب عرب فی فنون الادب، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 326۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام رات کے گھوپ اندھیرے میں نکلتے اور فقیروں کو اپنے عطیے دیتے، حالانکہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہوتے۔ فقیروں کو رات کی تاریکی میں آپ علیہ السلام کے عطیے وصول کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کے منتظر رہتے تھے، اور جب وہ آپ علیہ السلام کو دیکھتے تو آپس میں کہتے کہ صاحب جراب، جیم رے الف بے، صاحب جراب بریکٹ میں لکھا ہے تھیلی، کہ صاحب جراب آ گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 46، صفحہ نمبر 59۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کو آپ علیہ السلام رات کی تاریکی میں جا کر کچھ دینار دے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ علی بن الحسین علیہ السلام میری مدد نہیں فرماتے، اور انہوں نے امام علیہ السلام کو کچھ ناسزا کلمات کہے۔ امام علیہ السلام نے وہ سب کلمات سنے اور خود ان سے چشم پوشی کرتے رہے اور ان سے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ جب امام علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان تک کوئی چیز نہ پہنچی تو ان کو معلوم ہوا کہ جو ان کے ساتھ صلہ رحم کرتا تھا وہ امام علیہ السلام ہی تھے، اور وہ امام علیہ السلام کی قبر اطہر پر آئے اور ان سے عذر خواہی کی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 46، صفحہ نمبر 100۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، یعنی پیج 241 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے ابن عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو یہ کہتے سنا ہے، علی بن الحسین علیہ السلام کی وفات تک ہمارا مخفیانہ طور پر صدقہ لینا بند نہیں ہوا۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے صفوۃ الصفوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 54، اور الاطحاف بحب الاشراف، صفحہ نمبر 49۔ پھر لکھا ہے کہ مورخین سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کی ایک جماعت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کا خرچ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا
تو جو کچھ ان کو رات میں دیا جاتا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی، الف لام الف غین الف نون چھوٹی ہے، الاغانی جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 326۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ لکھا ہے امام علیہ السلام ہبہ یا صلہ رحم کرتے وقت خود کو بہت زیادہ مخفی رکھتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تو اپنا چہرہ چھپا لیتے تاکہ کوئی آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 62۔ پھر ہے کہ ذہبی کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام مخفیانہ طور پر بہت زیادہ صدقہ دیتے تھے، اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 62۔ یہ ایک ہی حوالہ ہے، ایک ہی جیسا دونوں کا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فقیروں میں تقسیم کرنے والے کھانے کو ایک بوری میں رکھ کر اپنی پیٹھ پر رکھتے، جس کے نشانات آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر موجود تھے۔ یعقوبی سے روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام کو غسل دیا گیا تو آپ علیہ السلام کے کندھے پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے گھر والوں سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے گھٹے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ امام علیہ السلام رات میں اپنے کاندھے پر کھانا رکھ کر فقیروں کے گھر تک جاتے اور ان کو کھانا دیتے تھے۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45۔ پھر لکھا ہے بہرحال مخفیانہ طور پر صدقے دینا آپ علیہ السلام کی کہ سب سے عظیم احسانات میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب کا اجر و ثواب بھی زیادہ تھا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ لکھیے شجاعت۔ شجاعت کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذاتی صفات میں سے ایک شجاعت ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آدم علیہ السلام کے صلب سے خلق ہونے والوں میں سب سے زیادہ بہادر و شجاع امام علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ علیہ السلام جیسی بہادری شاذ و نادر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اسیر کر کے سرکش عبید اللہ بن مرجانہ کے پاس لے جایا گیا اور اس نے تسلی و تشفی دینے والے کلمات کہے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایسے شعلہ ور کلمات میں جواب دیا جو اس ملعون کے لیے تلواروں اور کوڑوں سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ امام علیہ السلام اس کی حکومت اور جبروت سے بالکل مروب نہیں ہوئے۔ ابن مرجانہ غصے سے بپھر گیا، پھر اس کی رگیں پھول گئیں تو اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ امام علیہ السلام نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کی اور کوئی نالا و آہ نہیں کیا، اور اس سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کے قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد ابن مرجانہ نے آپ علیہ السلام کو اسیری کی حالت میں یزید کے پاس بھیجا، حالانکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بزرگان وحی اور مخدرات عصمت و طہارت و رسالت بھی تھیں۔ امام علیہ السلام نے یزید سے فرمایا کہ مجھے خطبہ دینے کا موقع دے تاکہ میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں بیان کروں۔ یزید نے آپ علیہ السلام کی بات قبول نہیں کی تو اہل شام نے اس سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جوان کیا کر پائے گا انورٹڈ کاما۔ تو پھر ساتھ میں لکھا ہے نیچے کہ اس نے جواب دیا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں جن کو اس طرح علم بھرایا گیا ہے جس طرح کہ چڑیا اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے۔ وہ اپنی بات پر مصر رہے تو یزید نے امام علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ اب امام علیہ السلام نے ایسا خطبہ دیا کہ جس سے آنکھیں رونے لگیں اور دل منقلب ہو کر رہ گئے، اور یزید کا وہ راستہ تباہ و برباد ہو گیا جس پر وہ گامزن رہنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس اس رسوائی اور ذلت سے بچنے کے لیے اذان کے علاوہ کوئی اور چارہ کار باقی نہیں رہ گیا۔ مؤذن نے اذان دی تو آپ علیہ السلام نے خطبہ روک دیا۔ اس سے پہلے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ سننے کو نہیں ملا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اہل شام کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اپنے مقام و منزلت کا تعارف کرایا تھا، جس کا اہل شام کو علم ہی نہیں تھا، اور ان سے حکومت کی مخفی رکھی ہوئی چیز کا ازالہ کیا، حالانکہ حکومت نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے حکومت کے خلاف خروج کیا، اس کی اطاعت نہیں کی اور ان میں تفرقہ ڈالا ہے۔ جب مؤذن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے لگا تو امام علیہ السلام نے مؤذن کو روک کر یزید سے فرمایا، بتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا جد ہے یا جد امجد ہے یا میرا؟ تو اس سرکش نے اپنے خلاف عام طور پر فتنہ فساد اور انقلاب برپا ہو جانے کے خوف سے امام علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت کو شام سے مدینہ بھیجنے میں بہت جلدی سے کام لیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے
ہے امام علیہ السلام مدینے میں. اس حوالے سے لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام یثرب میں مقیم ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اموی حکومت کے ذریعے شریعت اسلام کے محو ہونے احکام دین کا کوئی اہتمام نہ کرتے اور دور جاہلیت کو دوبارہ زندہ کرنے اور لوگوں کو کتاب خدا سے منصرف میم نون صاد ر ف منصرف کرتے دیکھا تو اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے بنفس نفیس اٹھے. آپ علیہ السلام نے ایک حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی جس میں وہ لوگ شامل تھے جن کو آپ علیہ السلام نے خرید کر آزاد کیا تھا. آپ علیہ السلام نے ان کو اسلامی فقہ، آداب شریعت وغیرہ کا درس دینا شروع کیا. آپ علیہ السلام کے ارد گرد علماء جمع ہوتے جو احکام کے متعلق فتوے اور وہاں بیان دیے جانے والے غرار الحکم اور آداب کو لکھ کر ہی آپ علیہ السلام سے جدا ہوتے تھے. شایان ذکر بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے فقہا آپ علیہ السلام کے مدرسے کے ہی تعلیم یافتہ تھے اور ہم نے ان کی سوانح حیات اپنی کتاب حیات الامام زین العابدین علیہ السلام میں بیان کی ہے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام علم، فکر اور اخلاق کے عظیم سرمایہ کے مالک تھے جس کی اہمیت آپ علیہ السلام کی درسگاہ اور حوزہ علمیہ سے کم نہیں تھی، اور وہ دولت آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں کہ جن کو صحیفہ سجادیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علماء نے اس کو کبھی زبور آل محمد علیہ السلام کا نام دیا تو کبھی انجیل آل محمد علیہ السلام کے نام سے یاد کیا اور اس کو اہمیت کے اعتبار سے قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے بعد شمار کیا. یہ در حقیقت اسلامی حیات کی تکمیل، ادب اور اسلامی فکر کا ذخیرہ ہے. اس نے علمی جگہوں کو پر کیا، علماء نے اس کا درس دینا شروع کیا اور اس کی شرحیں لکھیں، یہاں تک کہ اس صحیفہ سجادیہ کی 65 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے الذریعہ فی تصانیف الشیعہ، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 18. چلیے اب مزید جانتے ہیں. لکھا ہے جیسا کہ اس کتاب کا انگریزی، فرانسیسی، جرمنی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اور مغربی علماء نے اس میں تربیت کے اصول، بلند و بالا اخلاق، سلوک کے قواعد و ضوابط وغیرہ جیسے فکر انسانی کے خزانے پائے ہیں. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب. لکھا ہے آپ علیہ السلام کی عبادت. آئیے اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی عظیم عبادت و انابت کے مانند کوئی نہیں تھا. متقین اور صالحین آپ علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے متعجب تھے. تاریخ اسلام میں صرف آپ علیہ السلام ہی کی واحد شخصیت ہے کہ جس کو زین العابدین اور سید الساجدین کا لقب دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام کی عبادت کسی کی تقلید کے طور پر نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ اللہ پر عمیق عین میم یہ قاف عمیق ایمان سے تھی. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اس کی معرفت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نہ جنت کی لالچ اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے خدا کی عبادت کی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے خدا کو عبادت کے لائق سمجھا تو اس کی عبادت کی. آپ علیہ السلام کی شان وہی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے دادا امیر المومنین علیہ السلام سید العارفین اور امام المتقین کی شان تھی، جنہوں نے آزاد لوگوں کی طرح اللہ کی عبادت کی، جس کی اقتدا آپ علیہ السلام کے پوتے امام زین العابدین علیہ السلام نے کی ہے. آپ علیہ السلام اپنی عبادت میں عظیم اخلاص کا مظاہرہ فرماتے تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا ہی فرمان ہے انورٹڈ کاما میں کہ میں اللہ کی اس عبادت کو پسند نہیں کرتا کہ جس میں ثواب کے علاوہ کوئی اور غرض ہو. اگر میں ایسے عبادت کروں گا تو لالچی بندہ ہوں، اگر مجھے لالچ ہوگا تو عمل انجام دوں گا ورنہ انجام نہیں دوں گا. اور میں اس بات سے بھی کراہت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے عذاب کے ڈر سے اس کی عبادت کروں، کیونکہ اگر میں اس کے عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کروں تو میں برے بندے کی طرح ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر ڈر نہ ہوتا تو اس کی عبادت نہ کرتا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کے پاس بعض بیٹھنے والوں نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے خالص ایمان کے ذریعے جواب میں فرمایا کہ اعبدہ لما ہوا اہلہ بے آیادہ و انعامہ. حوالہ ہے تفسیر العسکری صفحہ نمبر 132. لکھا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام معرفت خدا کی بنا پر اس کی عبادت کرتے تھے. نہ ہی آپ علیہ السلام کو اس کے انعام کا کوئی لالچ تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف
خوف تھا. آپ علیہ السلام میں یہ حالت خدا پر عمیق ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. جیسا کہ عبادت کی اقسام کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو لوگ کسی جنت کی خواہش میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی کسی چیز یعنی کہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں تو اس کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جو لوگ شکر کے عنوان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے. یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ جات ہیں صفت الصفت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53، شذرات الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105، الحلیت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105، اور درر الابکار جی اسی طرح ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139. اب لکھا ہے کہ یہ عبادت اور اطاعت کی قسمیں ہیں جو میزان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھاری ہیں. ان میں سے خدا وند عالم آزاد لوگوں کی عبادت پسند کرتا ہے چونکہ اس میں میم نون عین میم منعم عظیم کے شکر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ اس میں ثواب کا لالچ ہے اور نہ ہی اس کے عذاب کا خوف ہے. اور آئیے پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں اسی عبادت احرار کی تاکید فرمائی ہے. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ احرار کی الف رے احرار کی عبادت صرف اللہ کے شکر کے لیے ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ لالچ. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. حوالہ ہے الکواکب الدریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139. پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے دل اور عواطف اللہ کی محبت سے مملو تھے، میم لام واو مملو تھے. آپ علیہ السلام کی فطرت میں بسی ہوئی تھی کہ اور راویوں کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتے تھے. آپ علیہ السلام کی ایک کنیز سے آپ علیہ السلام کی عبادت کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے سوال کیا کہ تفصیل سے بیان کروں یا مختصر طور پر تو لوگوں نے کہا کہ مختصر، تو اس نے بیان کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے اور رات میں ہرگز آپ علیہ السلام کے لیے بستر نہیں بچھایا جاتا تھا. حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 488. پھر لکھا ہے امام علیہ السلام پوری زندگی دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں نمازیں پڑھتے تھے. کبھی آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہتے اور کبھی مخفیانہ طور پر صدقہ دینے میں مشغول رہتے. یہ بات زور دے کر کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں اور عابدوں کی تاریخ میں کوئی بھی امام علیہ السلام جیسا با اخلاص اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ نہیں مل سکتا. ہم آپ علیہ السلام کی عبادات کے سلسلے میں کچھ چیزیں پیش کر رہے ہیں. آئیے سامعین وہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو 1 بائی 1 ہیڈنگ کی صورت میں ہی پڑھتے چلے جائیں گے. جیسے کہ ایک دو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام کا وضو، آپ علیہ السلام کی نماز، پھر لکھا ہے نماز کے وقت آپ کا خوشبو لگانا، نماز کے وقت آپ کا لباس کیا ہوتا تھا، اور نماز کی حالت میں آپ کا خشوع و خضوع. یہ تمام چیزیں ہم ہیڈنگ کی صورت میں آئیے جانتے جاتے ہیں. سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ آپ علیہ السلام کا وضو. لکھا ہے بے شک وضو نور ہے اور گناہوں سے طہارت اور نماز کا پہلا مقدمہ ہے. امام علیہ السلام ہمیشہ باطہارت رہتے. راویوں نے آپ علیہ السلام کے وضو میں اللہ کے لیے خشوع کے متعلق کہا ہے کہ جب امام علیہ السلام وضو کا ارادہ فرماتے تو آپ علیہ السلام کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. آپ علیہ السلام کے اہل و عیال نے اس کے متعلق سوال کیا وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے خوف و خشیت سے ایسا ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے یوں جواب دیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام وضو کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے تھے. آپ علیہ السلام خود طہارت کے لیے پانی لاتے، اس کو سونے سے پہلے ڈھانک کر رکھتے. جب رات آ جاتی تو آپ علیہ السلام مسواک کرتے، اس کے بعد وضو کرتے اور وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. حوالہ ہے صفت الصفت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب. لکھا ہے آپ علیہ السلام کی نماز. اس ہیڈنگ میں لکھا ہے نماز مومن کی معراج ہے اور متقی کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے. حوالہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے
کہ ذاتی طور پر امام علیہ السلام حوالہ نہیں ہے، سوری غلط کہہ دیا، دوبارہ سے شروع کرتی ہوں. آپ علیہ السلام کی نماز، یہ ہیڈنگ ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے نماز مومن کی معراج ہے اور متقی کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے. اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ ذاتی طور پر امام علیہ السلام سب سے زیادہ نماز کو اہمیت دیتے تھے. نماز کو معراج اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ نماز انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے اور خالق کائنات اور زندگی دینے والے سے متصل کرتی ہے. جب آپ علیہ السلام نماز شروع کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک کانپ جاتا تھا. آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کو پکار رہا ہوں؟ پھر لکھا ہے کہ اب یہاں پہ مزید آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم ذیل میں آپ علیہ السلام کی نماز اور آپ علیہ السلام کے ذریعے نماز میں خوشبو لگانے کے سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے نماز کے وقت آپ علیہ السلام کا خوشبو لگانا. لکھا ہے امام علیہ السلام جب نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی جگہ جو خوشبو رکھی تھی اس کو لگاتے، جس سے مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی. پھر اگلی ہیڈنگ ہے نماز کے وقت آپ علیہ السلام کا لباس. لکھا ہے آپ علیہ السلام جب نماز کا ارادہ فرماتے تو صوف، سواد واو فے، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اون، تو اون کا لباس پہنتے اور بہت موٹا لباس پہنتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام خالق عظیم کے سامنے خود کو بہت ہی حقیر و کمتر سمجھتے تھے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 58. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے نماز کی حالت میں آپ کا خشوع. آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے نماز میں امام علیہ السلام صرف خدا ہی سے لو لگاتے، عالم مادیات سے خالی ہوتے اور اپنے اطراف میں کسی چیز کا احساس نہ کرتے، بلکہ آپ علیہ السلام بذات خود اپنے نفس کا بھی احساس نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام اپنا دل اللہ سے لگا دیتے. راویوں نے نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام کی صفت یوں بیان کی ہے، سواد فیتے یوں بیان کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ علیہ السلام کے اعضاء اللہ کے خوف سے کانپ جاتے. آپ علیہ السلام نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک ذلیل بندہ بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اور آپ علیہ السلام نماز کو آخری نماز سمجھ کر بجا لاتے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے نماز میں خشوع کے سلسلے میں یوں فرمایا ہے کہ انورٹڈ کوما کہ علی بن الحسین علیہ السلام نماز میں اس درخت کے تنے کی مانند کھڑے ہوتے جس کو اسی کی ہوا کے علاوہ کوئی اور چیز ہلا نہیں سکتی تھی. یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 685. پھر لکھا ہے نماز میں آپ علیہ السلام کا خشوع اتنا زیادہ تھا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر اس وقت تک نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ آپ کو پسینہ نہ آ جائے. حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 اور بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 79. لکھا ہے گویا کہ آپ علیہ السلام اپنے آنسوں اور گریے کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئے ہوں. اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 108. پھر لکھا ہے راویوں نے ابو حمزہ سمالی رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو نماز کی حالت میں دیکھا ہے. آپ علیہ السلام کے کندھے سے آپ علیہ السلام کی ردا ہٹ گئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو درست تک نہیں کیا. ابو حمزہ سمالی نے جب امام علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ تم پر وائے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ پھر لکھا ہے بندے کی وہی نماز قبول ہوتی ہے کہ جو دل سے ادا کی جائے. انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا. اور یہاں پر حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 88، بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 61 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 688. پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز میں اللہ سے اس طرح لو لگاتے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند کنویں میں گر گئے تو اہل مدینہ نے شور مچایا کہ مولا علیہ السلام اس کو بچائیے. تو امام علیہ السلام محراب عبادت میں نماز میں مشغول تھے، اس کی طرف بالکل متوجہ ہی نہیں ہوئے. اور جب نماز تمام ہو گئی تو آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے احساس تک نہیں ہوا، میں اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا. یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے اخبار الدول صفحہ نمبر 110، بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 99. اب لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ گئی اور
آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور آپ علیہ السلام نے آگ بجھانے میں کوئی مدد نہیں کی اور لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بڑی آگ نے اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا. اور یہ حوالہ جات ہیں، نوٹ کیجئے، صفوۃ الصفوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52، اور اس کے علاوہ ہے المنتظم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141، پھر ہے نہایت العرب جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 325، اور سیر العالم النبلا الف لام نون بے لام الف نبلا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238. یہ تمام ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے. اب آگے چلتے ہیں، بس آخری پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی نشست میں مل کے آگے پڑھیں گے. لکھا ہے عبد الکریم قشیری قاف شین یہ رے چھوٹی ہے قشیری نے امام علیہ السلام کے نماز میں اس تعجب خیز اظہار کی یوں تفسیر کی ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ حالت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام عبادت کے عالم میں جس چیز کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہ آپ علیہ السلام کو دنیا اور مافیہ سے غافل کر دیتی تھی، یہاں تک کہ ثواب یا عذاب الہی کے تصور سے خود اپنے نفس پر مرتب ہونے والے حالات کی طرف آپ علیہ السلام کا قلب متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا. حوالہ ہے رسالۃ القرشیہ، دوبارہ سے ہجے کرتی ہوں، رسالۃ القشریہ، جی الف لام قاف شین رے یہ ہے رسالۃ القشریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214. اور یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 250 پر، اور اب ہم اس 17 پارٹ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ابھی سلسلہ جاری ہے اور ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جان رہے ہیں، بہت کچھ پڑھ رہے ہیں. اب بس ہم نے پیج 271 تک پڑھنا ہے اور ہم پیج 250 پر ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم 2 نشستوں میں اس چیپٹر کو مکمل جان لیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.